वाजिबुल एहतराम साथी अल्लाह ताला का मेहरबान व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा आज अल्लाह की तौफीक से चौथे पारे में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 171 है। इससे हम अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। सत्य करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन कि वो अल्लाह की नेमत और फजल से मसरूर रहते हैं और इस पर यह कि अल्लाह ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। ये जो हमने कल बात की थी अल्लाह की राह में जान देने वाले शहीदों का जो तज़किरा चल रहा था, अल्लाह की उन्हीं का जिक्र कर रहा है कि वो कुर्ब इलाही अल्लाह की कुर्ब की तजल्लियात और अल्लाह की मिसाल की जो लज्जत है, जो फजल अल्लाह ने उन पर किया, उसकी वजह से वो मसरूर रहते हैं, खुश रहते हैं। और ये इस पर ये अल्लाह करीम ये सनद अता फरमाई कि रब्बे करीम वो ज़ात है जो ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करवाता। अल्लाह करीम जब हिसाब व किताब करेगा तो हर नफ्स को उसको पूरे का पूरा बदला अता किया जाएगा। और ये रब्बे करीम की ये सनद, ये वादा कि ईमान वालों का मैं अजर ज़ाया नहीं करता, कि जो तुम कमा कर लाओगे, जो तुम बना कर लाओगे, उसका पूरा मैं अजर दूंगा। उसके बाद अल्लाह की इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूलिही मिन बअदि मा असाबहुमुल कर्ब लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम कि जिन लोगों ने ज़ख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बुलाने पर लब्बैक कहा, उनमें से जो साहबाने एहसान हैं और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर। ये भी वाक़या उहद का जब मैदान जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और मुसलमानों ने पहाड़ की घाटियों पर चढ़कर जान बचाई, अबू सुफियान वगैरह जो थे वो अपनी फौजें लेकर वापस पलट गए। तो कुछ दूर जाकर उसके ज़हन में ये ख्याल आया मकाम रूहा कि हम मुसलमानों को इंतहाई बुरी हालत में कर चुके थे, तो हमने उनका खात्मा ही क्यों ना किया। उनके दिल में ये ख्याल आया कि चलो पलट कर फिर वापस चलते हैं, और इस वक्त वो तितर बितर हैं तो आज ये किस्सा ही तमाम कर दे। तो वहाँ अबू सुफियान जो था वो पलट कर मुसलमानों पर हमला करने के लिए प्लान कर रहा था, सोच रहा था रास्ते में। इधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने असहाब को कहा कि वो बाग चले गए हैं, चले उनसे उनका पीछा करके जाकर उनके साथ जंग करते हैं, उनका ताक़ब करते हैं। तो यहाँ मुसलमानों को मार पड़ी हुई थी, सहाबा सख्त जख्मी भी थे, बुरी हालत थी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जिन लोगों ने ज़ख्म खा चुकने के बाद भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, आका ने कहा कि आओ चलें, तो सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی تلواریں اٹھا کر آ کے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. اور جب یہ لشکر ان کے طاقت میں نکلا تو ابو سفیان کو جب خبر ملی تو وہ بھاگ گیا. جو پلٹ کر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو جب آقا اس کی طاقت میں نکلے تو وہ بجائے لڑنے کے اس کے حوصلے پست ہو گئے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جنہیں لبیک، اب حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ نے حکم، لیکن اللہ نے اس حکم کو اپنے حکم کے ساتھ جوڑا. الذین استجابوا للہ، پہلے اپنی بات کی کہ وہ جنہوں نے میری بات پر جواب دیا، مجھے لبیک کہا، ورسول اور میرے رسول نے. جبکہ پکارنے والے، آواز دینے والے اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بھی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بات ان ایمان والوں کو سمجھا دی کہ میرا محبوب جو بھی بات کرتا ہے حقیقت میں وہ بات میری ہی ہوتی. جب وہ تم کو پکارے یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے، اس کو یوں سوچنا کہ تمہیں اللہ پکار رہا، تمہیں اللہ پکار رہا ہے. تو جس نے آقا کی پکار پر لبیک کہا اس نے اللہ کی پکار پر لبیک. تو اللہ نے فرمایا کہ جو پلٹ کر میری بات پر اور میرے محبوب کی بات پر جنہوں نے لبیک کہا حاضر ہو گئے اور چل نکلے، یہ بجائے دیکھتے یہ نہ سوچا کہ ہم زخمی ہیں، ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، ابھی تو ہمیں مار پڑی ہے ہم سے، اور وہ شکست خوردہ تھے، وہ فاتح تھے. اور فاتح جو ہوتا ہے اس کا دل شیر ہوتا ہے، اور شکست خوردہ بندہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تو وہ جو لڑکھڑاتے ہوئے قدم تھے وہ کھڑے ہو گئے اور پھر تعاقب کیا. اور جب تعاقب کیا تو وہ جو فتح پا کر جا رہے تھے، جو شیر بنے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر پلٹ کر ہماری طرف آگے مار کھانے کے باوجود، ان کے حوصلے پست ہو گئے. باقی روب ڈالنے والی اوپر ذات تھی، انہوں نے ان کے دل میں روب ڈال دیا، کافروں کے دل میں روب ڈال دیا. تو وہ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے. اگر وہ پلٹ کر مدینہ مقام احد میں آ کر اگر وہ حملہ کر دیتے تو اتنا مشکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی بچی کچی جو تعداد اس کو ختم کیا جا سکتا، اس وقت ختم کیا جا سکتا. لیکن اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے اور اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے معاملات ہیں، تو اللہ اپنے معاملات کو اپنے حساب سے چلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان میں سے جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو باوجود اس کے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی تھے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے بھی تھے، اس کے باوجود رب کریم نے دو شرطیں ساتھ جوڑ دی اجر عظیم ادا کرنے کے لیے. ایک صاحبان احسان کرنے والے محسن، اس جماعت میں سے جو محسن ہیں صحابہ کرام کی جماعت میں سے، اور جو پرہیزگار ہیں، متقی، گناہوں سے بچنے والے، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. اب یہ بات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جا رہی ہے نا. ان میں تو کوئی ایسے نہ تھے جو جماعت اس وقت آ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان میں سے تو کوئی ایسے نہ تھے جن کے تقوی پر شک کیا جا سکتا، جن کے محسن ہونے پر شک کیا جا رہا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے. اب اللہ کریم نے یہ کلیہ بیان کر دیا کہ اتباع رسول اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اور اللہ کا ہو کر رہنا یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ اگر تم احسان کرنے والے نہیں ہو، تقوی پر تم اپنے پختہ نہیں ہو، تو پھر مجھ سے وہ اجر عظیم بھی اس کی طلب مجھ سے نہ رکھنا. تو سیدھا سادہ قانون ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ جو قسطیں کر کے اور ٹوٹے کر کے اور اپنی مرضی سے جو ہم اسلام چن لیتے ہیں نا، بس یہ کر لیا تو کافی ہے، یہ کر لیا تو کافی ہے، یہ کر لیا تو کافی ہے، ایسی کوئی گنجائش شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں. یا بندہ صاحب ایمان ہے یا بندہ صاحب ایمان نہیں ہے.
اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ایمان میں کامل لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک ہے اجر، ایک ہے جو آپ نے مزدوری کی اس کا آپ کو اجر دے دیا، وہ فقط اجر ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اجر عظیم، بہت بڑا اجر، اضافہ کر کے جو اجر، تو یہ جو اضافہ کر کے اجر دیا جائے گا، بڑا اجر جو دیا جائے گا، یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو صاحب احسان ہیں اور متقی، پرہیز پر زندگی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا، اللہ کہتا ہے میں نے اجر رکھا ہوا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے، سو ان سے ڈرو۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا تو اس بات نے بجائے ان کے ڈرانے کے ان کے ایمان کو اور بڑھاوا دے دیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو یہ جب احد کا میدان ختم ہوا تو جاتے جاتے ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی، وہ چیلنج دے کر گیا تھا۔ اگلے سال بدر کے مقام پر، اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ اگلے سال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو تم ہم سے بچ گئے ہو نا، اگلے سال بدر کے مقام پر تمہارا ٹاکرا ہوگا، اور ڈیٹ طے کر کے گیا تھا، وقت دے کر گیا تھا۔ تو جب وہ وقت آیا نا تو وہ ابو سفیان جو تھا نا وہ گھبرا گیا، وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں کو، ان میں سے ایک کا نام ہے ابو نعیم تھا، اس کو بھیجا کہ میں تمہیں 10 وہ انعام دوں گا، تو مدینے میں جا اور جا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ خوف اور دہشت پیدا کر کہ خبرداروں کی طرف لڑائی کے لیے نہ جانا، وہ تو بڑی تیاری کر رہے ہیں، بہت بڑا لشکر وہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ مدینے میں آیا، وہ بھی اور بھی روایت میں آتا ہے کہ اور بھی لوگ اس نے چھوڑے اندر جو ہے نا لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کہ وہاں نہ جانا، وہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ مدینے میں آ کر انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ کفار و مشرکین جن کو کہا جاتا ہے وہ ابو سفیان وغیرہ تو بہت بڑا لشکر تیار کر رہے تھے، ان کے مقابلے کے لیے کبھی سوچنا بھی نہ۔ تو جب یہ انہوں نے بات کی تو جو ایمان والے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کو اور طاقت ملی، ان کے طاقت کو بڑھاوا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ تو جب وہ وقت آیا نا، وہ میدان میں جو للکار اس نے کی تھی، واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو بلایا اور کہا کہ چلے بھائی بدر کے میدان میں، وہ وعدے کا وقت آ گیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جو تھی آپ کے ساتھ ہو اور آپ بدر کے مقام پر چلے گئے، لیکن ابو سفیان اور ان کا لشکر نہ، آپ 10 دن وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور وہ سیزن چل رہا تھا تجارت کا، برستا جا تجارت کا بدر کا، آپ 10 دن وہاں آپ نے قیام کیا اور تجارت کی، کاروبار کیا اور نفع کمایا، مسلمانوں نے وہاں سے واپس چلے آئے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر صغریٰ، غزوہ بدر صغریٰ۔ اس کا ذکر اللہ فرمایا کہ ایمان والے جو تھے نا، ان کے ایمان کو اللہ کریم نے اور طاقت عطا فرما دی، بجائے اس سے کہ وہ ڈرتے، اللہ کریم نے ان کو طاقت عطا فرما دی۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے نا لشکر لے کر، تو یہ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور پھر وہ اللہ کے نام، انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان پر قائم رہے تو اللہ کریم نے پھر ان کی مدد کی نا۔ وہ جو سفیان کا لشکر تھا، اس کا اللہ کریم نے ان کے جو حوصلے تھے وہ توڑ کر رکھ دیے، انہوں نے جرت ہی نہ کی، حالانکہ وہ
احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست دے چکے تھے، لیکن حقیقت میں وہ جو ایمان کی قوت تھی نا مسلمانوں کی، اس کو جانتے تھے۔ ابو سفیان بھی جانتا تھا اس بات کو کہ یہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، یہ وہ گھبراتا اس لیے گھبرایا کہ اب ان کے سامنا نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بدر میں بہت نقصان ہوا، احد میں بہت نقصان ہوا، وہ علیحدہ بات کو احد کا معاملہ الٹ گیا، اس کو فتح ہو گئی، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ وہ واپس پلٹے اور انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ ہوا، الٹا سفر کرنے کی وجہ سے وہاں پر جو تجارت کی وہاں سے ان کو کافی جو ہے نا مال بھی میسر آیا، خوب نفع بھی اللہ کریم نے ان کو عطا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ شیطان ہی ہے، وہ جو مخبر ہے جو انہوں نے بھیجا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں دھمکاتا ہے، اپنے خود بھی دھمکاتا ہے اور اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کر تم کو دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا، چاہے وہ دوست کے روپ میں آئے یا دشمن کے روپ میں آئے، تو وہ وار جب کرتا ہے انسان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو اندر سے توڑتا ہے، وہ انسان کے اندر کو کمزور کرتا ہے۔ انسان تو وہی 6 فٹ کا 5.5 فٹ کا طاقتور ہو، جتنا مرضی ہے پہلوان ہو، اگر وہ اندر سے شکست کھا جائے گا نا، اندر اس کا کمزور ہو جائے گا، تو وہ اپنے سے آدھے جسم والے بندے سے بھی شکست کھا جاتا ہے۔ اور اگر انسان ذہنی جسمانی طور پر زیادہ طاقتور نہ بھی ہو، لیکن اگر اندر اس کا مضبوط ہے تو وہ اپنے سے دگنا طاقت والے بندے کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ یہ تعلق انسان کے اندر اور باہر کا۔ تو شیطان جو کام کرتا ہے نا، وہ شیطان انسان کے جسم پر وار نہیں کرتا، نہ ٹانگ پر، نہ بازو پر، نہ سر پر، جسم کے کسی اعضاء پر وہ کام نہیں کرتا۔ وہ جب وار کرتا ہے انسان کے نفس پہ وار کرتا ہے، انسان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس مقام پر انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے اس مقام سے اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ کرنا ایسا ہو جائے گا، یہ نہ کرنا ایسا ہو جائے گا۔ تو جب انسان کے اندر خوف آ جاتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنی منزل کو پا نہیں سکتا۔ تو شیطان کا بس اتنا ہی کام ہے جو رب نے فرمایا کہ یہ کام بس یہی کرتا ہے کہ تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے یا خود دھمکاتا ہے، روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ان سے مت ڈرا کرو، ان کا خوف دل میں نہ رکھا کرو، مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہیں کسی اور کا خوف اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے، صرف میرا خوف اپنے اندر رکھو۔ تو آج کی بات کو یہی ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا اس آگے مضمون کو کل لیں گے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔